अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ हफ्ते की रात और जनवरी की 24 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और जनवरी की 25 तारीख है। नादरीन, यहाँ न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा बर्फानी तूफान आने को है। आइंदा चंद घंटों में यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी और अब तक जो फोरकास्ट हैं तो वो यही हैं कि शायद यहाँ पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ हो। अमेरिका भर में बहुत ज़्यादा बर्फानी तूफान आ रहे हैं। इस वक्त अमेरिका की 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जिनमें न्यूयॉर्क भी शामिल है, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा आ रही है, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नीचे है। और यहाँ पर ओवरऑल जो सूरत हाल है काफ़ी मुख्तलिफ इलाकों में ठीक नहीं है। आ, और यही हाल पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी गैर मामूली मौसम देखा जा रहा है। कल भी मैंने इसका जिक्र किया था और आज भी जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, और ऐसे इलाकों से इत्तलात आ रही है कि जहाँ पर पहले कभी नहीं सुना गया था कि बर्फबारी हुई हो। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर नहीं है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान में पानी का बहरान है तो शायद जो आइंदा मौसम गर्मा होगा उसमें पाकिस्तान के अंदर पानी की किल्लत के इम्कानात पहले से काफ़ी कम होंगे। लेकिन वहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है, और जो अच्छी बात है मेरे ख्याल में। आ, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब, जो लंदन से है, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज एक बहुत ही मुज़हका खेज बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ साहब ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि पाकिस्तान की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस, जो कि सर ट्रंप की जानिब से बनाया गया है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी दस्तखत किए और पाकिस्तान को बाकायदा इसमें शामिल किया। इसमें पाकिस्तानियों की राय कितनी शामिल है, इस पर बड़े सवालात उठाए गए। एक तनकीद का तूफान उठा, ऐसा तूफान उठा कि जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। और मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वो प्रेशर अब फील कर रहे हैं। न सिर्फ वो फील कर रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट भी फील कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तो पूरी रियासत ही डेवोस चली गई थी। यानी 3 तैयारों में हमारी अशराफिया और ताकतवर तरीन लोग वहां पहुंचे, और वहां पर सिर्फ एक दस्तखत के लिए पाकिस्तानी कौम के करोड़ों रुपए का खर्च किया गया। पाकिस्तानी कौम को इससे क्या फायदा हुआ? सिफर, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, यह जरूर हुआ कि सर ट्रंप के साथ हमारे वजीर आजम को बैठने, उनके कान में सरगोशी करने का मौका जरूर मिला। इसके अलावा और कोई नतीजा हमें नजर नहीं आया। ना कोई बड़े एग्रीमेंट्स हुए, ना कहीं आपने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई बात की हो, कुछ भी नहीं था। अगर इकराम सहगल साहब वहां पर वो पाकिस्तान पवेलियन ना बनाते तो शायद पाकिस्तान के बारे में और कुछ होता ही ना वहां पर। ये तो इकराम सहगल साहब का बहुत बड़ा एहसानमंद होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना को, कि उन्होंने वहां पर इतनी बड़ी महफिल सजाई, वरना तो और कुछ था ही नहीं। यानी पाकिस्तान वहां पर सिर्फ दस्तखत के लिए गया था, और उसका ब्लो बैक आ रहा है। ब्लो बैक हर तरफ से आ रहा है। और जब मगरबी दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, जिनमें फ्रांस, स्पेन, बरतानिया और दूसरे ममालिक जिनका कल भी मैंने जिक्र किया था, जिन्होंने कि इनकार कर दिया है, जर्मनी भी उसमें शामिल है कि हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। कनाडा को सर ट्रंप ने पहले दावत दी थी इस बोर्ड में शामिल होने की, लेकिन कनाडा की दावत उन्होंने फिर वापस ले ली। वजह वही थी, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने डेवोस में जो तकरीर की थी, मेरे ख्याल में वहां पर जितनी तकारीर हुई थी उनमें एक बहुत अच्छी तकरीर जो किसी शख्सियत ने की थी या किसी आलमी लीडर ने की थी, तो वो मेरा ख्याल है मार्क कार्नी ही की थी, जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर एक ऑनेस्ट अपनी ओपिनियन दी थी। उनसे आप इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर बात यही की कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो खत्म हो चुका है, और अब नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और फिर साथ वो एक ऐसे वक्त ये बयान दे रहे थे कि जब वो चीन से दौरा करके मुकम्मल करके आ रहे थे। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए दो नुकात जो है वो उठाए, जो बहुत अहम भी थे और बहुत मुज़हका खेज भी थे। एक, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने अमन बोर्ड में शमूलियत के लिए इस दस्तावेज पर दस्तखत इसलिए किए क्योंकि हमें उम्मीद है कि इससे फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बेहतर होगी, वहाँ पर अमन आएगा, गज़ा में तामीर नौ का काम होगा और वहाँ पर हालात बेहतर होंगे। तो ये ख्वाहिश तो है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जिस जिस यानी दस्तावेज पर दस्तखत किए, वो पाकिस्तानी कौम के साथ भी उनको शेयर करना चाहिए था। और दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है और मज़ाक़खेज भी है, वो कहते हैं जी कि इसकी जो मंजूरी है, यानी ये जो पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की मंजूरी उनकी काबीना ने दी थी। अब काबीना का इजलास कब हुआ था, उन्होंने ये नहीं बताया। उनके जो स्पेशल वो जो मुशीर हैं, राना सनाउल्लाह, उन्होंने फरमाया कि जी हाँ बिल्कुल ये बात तो ठीक है,
کہ کابینہ نے اس کی بالکل وہاں پر بڑی اس پر تفصیلی بحث ہوئی تھی. اچھا، تو کابینہ کے وہ منٹس کہاں پر ہیں؟ یہ کون سی کابینہ کا اجلاس تھا؟ کیونکہ میں جب ریکارڈ دیکھ رہا تھا تو ریکارڈ تو یہ بتاتا ہے کہ لاسٹ کابینہ کا اجلاس ہوا تھا 14 جنوری کو. اور اس میں کیا کیا ہوا تھا؟ اس میں ایک تو جو پاکستان کے جو نئے کرنسی نوٹس کا ڈیزائن ہے اس کو اپروو کیا گیا تھا. اس میں نئی ڈرافٹ حج پالیسی جو ہے اس کے اوپر مزید بات چیت، یعنی اسکروٹنی کے اوپر جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ اس کے مزید دیکھا جائے گا. اور پھر ساتھ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جو ہے اس نے اس کے لیے بھی جو ہے انہوں نے اس کے فیصلے جو تھے ان کو انہوں نے انڈورس کیا. تو بیسیکلی یہ کام ہوا تھا اس اجلاس میں. غزہ بورڈ کا تو کوئی ذکر نہیں تھا. تو شہباز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یا انہوں نے بالکل ویسے ہی ان کی کابینہ بیٹھی اور انہوں نے ورچولی بحث بھی کر لی جب یہ شاید ڈیووس میں تھے، اور پھر فائنلائز بھی کر دیا اور پاکستانی قوم کو بتانا بھی پسند نہ کیا. تو گویا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو کہ سامنے آیا ہے. ممکنہ طور پر اگر واقعی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے تو پھر گورنمنٹ کو وہ تاریخ بتانی چاہیے کب ہوا تھا، اس کے منٹس کو سامنے لانا چاہیے کہ اس کے منٹس کیا ہیں، تاکہ کچھ تو سامنے آئے. کیونکہ اب تک تو جو کم از کم سامنے آ رہا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ شاید ایسا اجلاس نہیں ہوا. اب اگر اجلاس نہیں ہوا اور پھر بھی شہباز شریف صاحب انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اپنے گلے میں پھندا نظر آ رہا ہے. ان کو خوف ہے. خوف یہ ہے کہ سارا کا سارا جو ملبہ ہے وہ تو ان پر آئے گا، کیونکہ حکومت تو ان کی ہے. اگر وہ کل اسٹیبلشمنٹ پر کسی بھی قسم کا الزام لگاتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ غلط ہوں گے. اس کی وجہ ہے کہ سب کچھ تو انہوں نے کیا ہے، دستخط بھی انہوں نے کیے ہیں، سر ٹرمپ کے ساتھ سرگوشیاں بھی وہی کر رہے تھے. تو لہذا ایسی کوئی کوشش اگر وہ کریں گے بھی تو کوئی مانے گا نہیں. ہاں، یہ ضرور ہر کوئی مانے گا کہ اس کے پیچھے کون تھا، یعنی یہ پوری تحریک کے پیچھے کون تھا وہ سب کو معلوم ہے. لیکن جس نے سامنے آ کر کیا وہ تو اس سے نہیں بچ سکتا. تو جو عوامی غیظ و غضب ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنا پیدا ہوگا، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کا فیصلہ ہے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ریاست ایسے فیصلے کرتی ہے تو اس میں شفافیت پہلا اصول ہے. اگر اس میں شفافیت نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر کوئی لین دین ہوا ہے، کوئی کاروبار ہوا ہے، اور وہ کاروبار پاکستان کے حق میں تھا. بڑا سوال ہے. اس کا جواب میرے پاس تو ایک ہی ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان کے حق میں نہیں ہوا تھا. وجہ میں نے کل بھی بتائی تھی کہ پاکستان پر اس وقت بھی امریکہ کی سینکشنز ہیں، اور پاکستان کے اوپر اس وقت بھی پاکستان سے امیگریشن پر پابندی ہے. پاکستان اور امریکہ کی تجارت میں کوئی بہت زیادہ اضافہ بھی نہیں ہوا، بلکہ پاکستان تو ایسی ٹریجیکٹری پر جا رہا ہے کہ جہاں پر پاکستان کے جو اپنے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کی تجارت میں خطرناک حد تک کمی آئی ہے. جو لیٹسٹ نمبرز آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں خطرناک حد تک کمی آئی ہے. تو ان حالات میں شہباز شریف صاحب اب تھوڑی سی طرح ہیٹ فیل کر رہے ہیں جب بھی ان کو یہ بیان دینے کی ضرورت محسوس ہوئی. ورنہ میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ بیان دینے کی ضرورت تھی. دنیا کے طاقتور ترین شخص کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ایک دستاویز پر دستخط کر دیے، تصویریں بن گئی، ویڈیو بن گئی، تو اس کے بعد تو ان کو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا یہ اعتماد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور وہ چین سے ہے. چین سے ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ملک کے ایک اعلیٰ ترین عہدے پر، فوجی عہدے پر جو ہے فائز شخصیت ہیں، جو کہ صدر شی جن پنگ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، جنرل جانگ یوشیا، ان کے خلاف ڈسپلن اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کی حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور ان الزامات کی تفصیلات تو نہیں بتائی گئی، لیکن چین میں اس وقت گزشتہ کئی دہائیوں میں شاید پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر فوج کی اعلیٰ ترین قیادت میں پرج ہو رہی ہے. یعنی ایسے جرنیلوں کو ہٹایا جا رہا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یا تو وہ ڈسپلن کا خیال نہیں رکھتے، یا ان میں کرپشن ہے، یا کوئی بھی ان پر الزام ہو. لیکن کافی کچھ ہو رہا ہے. اور جو یہ جنرل شیانگ ہیں، یہ ان کی عمر 72 سال ہے. یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس وقت نوکری پر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ سر شی جن پنگ کے بہت قریبی ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف تحقیقات ہیں. جو ایسی زندہ قومیں ہوتی ہیں جہاں پر کہ قانون ہو، چاہے وہ قانون کسی بھی سسٹم کا حصہ ہو، آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف، لیکن اگر اس قانون پر عمل ہوتا ہے تو وہاں پر ریزلٹس بھی مختلف ہوتے ہیں. جن ممالک میں قانون پر عمل نہیں ہوتا وہاں پر ریزلٹس ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، جہاں کا وزیر اعظم ایک دستخط کرنے کے بعد 4 5 دن بعد اس کو یاد آ رہا ہے کہ ہاں کابینہ نے اس کا فیصلہ کابینہ نے کیا تھا کہ ہم اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے جو ہے ادارے کا حصہ بن رہے ہیں. اور جہاں پر قانون کی حکمرانی نہ ہو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ایک بڑی مثال پاکستان ہے، جہاں پر کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا
اور اسی لیے آج جو خبر ہر طرف سرخیوں میں ہے کہ اسلام آباد کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کی وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو 17 سال قید کی اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی۔ وجہ ایک ٹویٹ اور ری ٹویٹ، اور ساتھ ہی ان دونوں پر الزام کہ یہ ایسے بیانیے میں مصروف تھے جو کہ ریاست مخالف تھا۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی شامل ہے، وہ اس پر بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ مقدمہ چلایا گیا، جس طریقے سے یہ فیصلہ سنایا گیا، یہ بالکل بھی شفاف نہیں تھا۔ دونوں جو ڈیفینڈنٹس ہیں، ان کو اپنی ڈیفenس کا بالکل موقع دیا ہی نہیں گیا، بلکہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لایا گیا، پھر انہوں نے اس کا بوائے کر دیا، اور اس کے بعد پھر فیصلہ بھی آ گیا، اور اس کے بعد اب ان کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ جس طریقے سے ایمان مزاری کو اریسٹ کیا گیا تھا، اس پر بھی بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں بھی ان کو کافی مین ہینڈل کیا گیا تھا، اور اب ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ شاید وہ پریگننٹ بھی ہیں، اور ان کی جو فیملی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو پراپر کھانا اور پانی تک نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ بھی، اگر یہ اطلاع درست ہیں، تو یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ اب اس مقدمے کے فیصلے نے کئی سوالات اٹھائے ہیں، کیونکہ پیکا جو ایکٹ ہے اس کے تحت یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اب تنقید اور جو ریاست مخالف بیانیے ہیں، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ شاید اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ بھی آیا ہے۔ کیونکہ اگر ایمان مزاری نے تنقید کی تو ریاست سمجھتی ہے کہ یہ ریاست مخالف بیانیہ ہے۔ اگر ایمان مزاری نے ایسے لوگوں کے حق میں بیان دیا جو کہ مسنگ ہے یا ان کے کیسز لڑے، تو وہ ان کو انصاف فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان عدالتوں سے جہاں سے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ تو ریاست یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ ریاست مخالف بیانیاں کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت زیادہ ایک ایسا سوال بن گیا ہے، اتنا نازک بن گیا ہے، کہ جہاں پر کسی کے اوپر بھی یہ الزام لگ سکتا ہے کہ جناب آپ نے ریاست مخالف بات کی ہے، اور اس لیے آپ پر پیکا ایکٹ کا لاگو ہونا ضروری ہے، اور آپ کو سزا بھی دی جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کو تھوڑا ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اگر اس معاشرے سے کرٹیسزم کا حق ختم کر دیں تو بھول جائیں کہ یہاں پر کبھی ترقی آ سکتی ہے، کیونکہ یہ معاشرہ بالکل مردہ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر لوگوں کی زبان بندی ہو جائے گی۔ جہاں پر زبان بندی ہو، وہاں پر ترقی ایک خواب رہ جاتی ہے، وہاں پر قومی ہم آہنگی ایک خواب رہ جاتی ہے، اور وہاں پر امن اور سیاسی جو عدم استحکام ہے، وہ اس کا ایک خاصہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، ان کو کرٹیسزم کا موقع نہیں مل رہا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے بہت زیادہ کنٹروورشل ہے، اس کے اوپر ہر قسم کی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے وہ جائز ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ، جو اگر تھوڑی بہت موجود بھی ہے، وہاں پر اچھے ججز آج بھی موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اس کو اٹھا لے اور کم از کم اس کی جو تشریح ہے وہ کر دے کہ جناب یہ جو کرٹیسزم ہے یہ کیا چیز ہے، اور جو ریاست مخالف بیانیہ ہے یہ کیا چیز ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ایک جج بیٹھ کر کرے گا کہ آپ نے یہ بیان ریاست مخالف دیا ہے، یا یہ بیان یا اس کا فیصلہ پاکستان کے جو صحافتی ادارے ہیں وہ کریں گے، یا یہ فیصلہ عدالتیں کریں گی، وہاں پر بھی قانون کے ذریعے، یا پھر پاکستان کی جو پارلیمان ہے وہ کرے گی؟ پارلیمان کو تو بھول جائیں، کیونکہ پارلیمان میں تو اصل میں بیٹھے ہوئے ہیں مہرے، وہ صرف ٹھپے لگاتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو منظور کریں، قانون، کسی بھی قانون کو وہ منظور کر دیتے ہیں، یہ معلوم نہیں کہاں بنا ہے قانون۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور قانون ہی کی بات ہو رہی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں کچھ ایسی بدمزگی آئی ہے جو کہ کم از کم حالیہ دہائیوں میں نہیں دیکھی گئی۔ جب سر ٹرمپ بار بار کینیڈا کے خلاف بیانات بھی دے رہے تھے، ایک دور تھا ایسا کہ جب وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کینیڈا پر قبضہ کر لیں گے، کینیڈا کو امریکہ کا حصہ ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ گرین لینڈ کے بارے میں بیانات دے رہے تھے، تو اس کی وجہ سے تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ کینیڈا کے کئی صوبوں میں امریکی مصنوعات کو، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر کینیڈا نے کوئی بیان نہیں لگایا تھا، لیکن مقامی حکومتوں نے فیصلے کیے کہ جی آپ امریکی مصنوعات نہیں بیچیں گے، تو اس کی وجہ سے کینیڈا میں بھی ایک نیشنلزم کی ویو آئی ہوئی ہے۔ آج بھی میں ان کے وزیر اعظم مارک کارنی کا ایک بیان دیکھ رہا تھا جو کہ سوشل میڈیا پر تھا، جس میں وہ کینیڈینز کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کینیڈا کی بنی ہوئی اشیاء خریدیں، کینیڈا میں ہم اپنی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کو مضبوط کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر اب ایک بہت بڑی ویو نظر آ رہی ہے۔ لیکن مارک کارنی نے جو موجودہ حالات ہیں اس میں گزشتہ دنوں چین کا دورہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے چین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت کینیڈا نے فیصلہ کیا کہ وہ جو چینی مصنوعات ہیں، اسپیشلی جو چین کی الیکٹرک گاڑیاں ہیں،
ان کے اوپر جو ٹیرفس تھی ان کی شرح 100% سے کم کر کے 6.1% کر دی، اور تقریباً کوئی 40 سے 50 ہزار الیکٹرک وہیکلس شاید اس سال کینیڈا کی سڑکوں پر نظر آئیں۔ یہ تو وہاں پر فیصلہ ہوا، اور اسی طرح چین نے جو کینیڈا سے جتنی بھی مختلف جو فارم پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ 85% سے 15% پہ لے آئے، اسپیشلی وہاں سے جو کینولا آئل وغیرہ آتا ہے۔ تو اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہوئے، تاریخی تبدیلی تھی۔ اور اب اس کے اوپر آج سر ٹرمپ نے ایک شدید قسم کا رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کینیڈا نے چین کے ساتھ اس قسم کا تجارتی معاہدے پر عمل درآمد شروع کیا تو امریکہ کینیڈا سے آنے والی جتنی مصنوعات ہیں ان پر 100% ٹیرفس لگا دے گا، اور اس کے نتیجے میں یقیناً کینیڈا کی جو معیشت ہے اس کو تو میں کہتا ہوں بہت خطرناک دھچکا لگے گا اگر ایسا ہوا۔ لیکن امریکہ کی صنعت کو بھی اس سے نقصان پہنچے گا، کیونکہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان سالانہ تجارت 750 ارب ڈالر کی ہے، اور اس میں جتنا گاڑیوں کے پارٹس ہیں جو یہاں پر بنتی ہیں گاڑیاں اسپیشلی ڈیٹرائٹ میں، تو ان کے بہت سارے پرزے کینیڈا میں بنتے ہیں۔ تو نقصان دونوں طرف ہوگا، لیکن سر ٹرمپ کا یہ بیان جو ہے میرا خیال ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان تعلقات بھی مزید ان میں بگاڑ آ رہا ہے، بلکہ یہاں پر شاید لانگ ٹرم میں ایک بہت بڑا ریسیٹ آ رہا ہے جس میں کہ شاید چین کے لیے زیادہ سپیس ملے۔ لیکن سب سے بڑا سوال کہ کیا سر ٹرمپ کی موجودگی میں چین کو یہاں پر وہ جگہ مل جائے گی، کیونکہ سر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ چینی مصنوعات کے لیے کینیڈا کو ڈراپ سائٹ نہیں بننے دے گا، یعنی کینیڈین مصنوعات کو وہاں نہیں آنے دے گا۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ چین کے اوپر بھی میرا خیال ہے پریشر آئے گا، لیکن زیادہ پریشر کینیڈا کے اوپر ہے۔ کینیڈا کے لیے مسائل کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اس سے یقیناً امریکہ کے اندر بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ امریکہ کے اندر مسائل کچھ اور بھی بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو امیگریشن کا کریک ڈاؤن ہے چل رہا ہے، آئس کی ریڈز ہر طرف ہو رہی ہیں، روزانہ خبروں میں آتی ہیں۔ اور سر ٹرمپ کی ایک پالیسی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے 1 ملین لوگوں کو ہڑتال نکالنا ہے یہاں سے۔ لاسٹ ایئر کوئی 6 لاکھ لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا تھا۔ تو اب اس میں تیزی آ رہی ہے۔ تو جو امریکی ریاست منیسوٹا ہے وہاں پر صومالیہ سے بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، وہاں سے جو الہان عمر ہے ان کا تعلق بھی وہیں سے ہی ہے۔ تو سر ٹرمپ کے نشانے پر وہ اسٹیٹ اس لیے بھی ہے کہ وہ الہان عمر کو نہیں پسند کرتے، صومالیہ کے لوگوں کے اوپر وہ تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہاں پر امیگریشن کا ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ تو وہاں پر گزشتہ دنوں جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک خاتون کو وہاں پر ایک آئس ایجنٹ نے جب وہ اپنی گاڑی چلا رہی تھی، یعنی وہ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو کہا گیا کہ رکے، باہر نکلے، باہر نکلنے کے بجائے گاڑی سے انہوں نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ جب چلانا شروع کر دی تو وہ جو آئس ایجنٹ تھے انہوں نے فائر کھول دیا، اور وہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ آج ایک اور واقعہ ہوا ہے وہیں پر ہی، جب وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، اور اسی جو ہلاکت پہلے ہوئی تھی اس کے خلاف وہاں پر مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں، اور آج وہاں پر ایک مرتبہ پھر مظاہرہ ہو رہا تھا۔ تو وہاں پر ایک عام آدمی تھا، اس کا نام تھا ایلیکس جیفری پیٹی۔ ایلیکس جیفری جو تھا یہ بنیادی طور پر ایک میل نرس تھا، جو کہ انٹینسو کیئر یونٹ میں بیسیکلی جاب کرتا تھا وہاں پر کسی ہاسپٹل میں۔ 37 سال اس کی عمر تھی، اور وہ وہاں پر اپنے فون سے ویڈیو بنا رہا تھا جو آئس ایجنٹس وہاں پر اپنی کاروائیاں کر رہے تھے۔ اور وہاں پر ایک آئس ایجنٹ نے اسے روکا، اور وہاں پر ان کے درمیان جو ہے کچھ مدبھیڑ ہوئی، اور اس دوران ایک ایجنٹ نے گولی چلا دی، 3 گولیاں اس کی چیسٹ پہ لگی، اور وہیں پر ہی جو ہے ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ اور اس کے بعد پھر وہاں پر حالات بہت زیادہ بگڑ گئے، ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور نہ صرف منیاپولس میں، یہ واقعہ منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں ہوا تھا۔ تو منیاپولس میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، نہ صرف یہ بلکہ نیو یارک میں بھی بہت بڑی تعداد میں فریزنگ ٹیمپریچرز میں باہر لوگ نکلے، واشنگٹن میں فریزنگ ٹیمپریچرز میں باہر نکلے، بosٹن میں نکلے، لاس اینجلس میں نکلے، اور مختلف شہروں سے بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ شاید اس قسم کے مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ میں بھی ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے، جس میں لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ جو آئس کی جانب سے ریڈز کی جا رہی ہیں تو اس میں بعض اوقات ان کو ایسی مثالیں مل رہی ہیں کہ بہت زیادہ غیر انسانی طریقے سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو یہ پوری جو اس وقت منظرنامہ بن رہا ہے امریکہ میں، تو اگر امریکہ کے باہر سیاست میں ہلچل ہے، پاکستان میں سیاست میں ہلچل ہے، تو امریکہ کے اندر بھی کافی زیادہ ہلچل ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کا اثر جو نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، یعنی درمیانی مدت کے انتخابات ہیں، ان پر بہت زیادہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا نکلتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔